बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेरी इस्तिलाहात और अदबी इस्तिलाहात पर बात करेंगे। मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ और तशबीह, तलमीह और इस्तिआरा। मारूज़ी के फर्ज में 10 नंबर का सवाल आता है जो इंतहाई आसान है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देने के बाद हम ये नंबर बआसानी हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम शेरी इस्तिलाहात और अदबी इस्तिलाहात पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेरी इस्तिलाहात पर। इस्तिलाह किसे कहते हैं? सबसे पहला ये सवाल, जब कोई कौम या फ़िरका किसी लफ्ज़ के मानी मौजू के अलावा या उससे मिलते जुलते कोई और मानी ठहरा लेता है तो उसे इस्तिलाह या मुहावरा कहते हैं। जब कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी माने की बजाय किसी ऐसे मखसूस मानी में इस्तेमाल हो जिसके बारे में माहिरीन इल्म फ़न मुत्तफ़िक हों तो उसे इस्तिलाह कहते हैं। इसके अलावा शायरी में भी कुछ इस्तिलाहात मुरव्वज हैं जिनको शेरी इस्तिलाहात कहा जाता है। साले अव्वल के निसाब में मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ 4 इस्तिलाहात शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेर की। शेर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो शऊर से मश्तक है। इसके लुग़वी मानी हैं जानना और बूझना। इस्तिलाही तौर पर शेर उस कलामे मौजू को कहते हैं जिसमें तासीर और हुस्न अदा हो। शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहले मिसरे को मिसरा उला और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। यहाँ पर ये 2 मिसरे जो हैं, एक शेर आपको दिखाया गया है जिसके दोनों मिसरे जो हैं वो निशानदेही उनकी की गई है। मिसरा किसको कहते हैं? सवाल ये पैदा होता है। मिसरा का लफ्जी मतलब है दरवाजे का एक तख्ता यानी कवाड़। इस्तिलाही तौर पर शेर का आधा हिस्सा मिसरा कहलाता है। बाद मिसरे इस कदर मकबूल हो जाते हैं कि वो मिसाल और सनद की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं और लोग मुकम्मल कलाम की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। मिसाल के तौर पर, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। फिर ये देखते हैं, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। मतला की बात करते हैं। मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी हैं तलू होने की जगह या निकलने की जगह। शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों मतला कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखते हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। कौन दुनिया में बावफा निकला, ये तुम्हारी जुबान से क्या निकला। वो इधर भूल कर जो आ निकला, मैंने जाना कि मुद्दआ निकला। पुतकदा देख कर हुई इबरत, मेरे मुंह से खुदा खुदा निकला। दर्जा वाला अशार की अगर बात की जाए तो इनमें पहला शेर मतला है, दूसरा हुस्न मतला और तीसरा आम शेर है। गज़ब किया तेरे वादे पे जो एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया।
کسی طرح جو نہ اس بت اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ اوپر جو اشعار دکھائے گئے ہیں ان میں پہلا شعر مطلع، دوسرا مطلع ثانی، تیسرا حسن مطلع اور چوتھا عام شعر ہے۔ اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے پہلا شعر کہا جائے گا، مطلع نہیں۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ سب شروع میں اور یکے بعد دیگرے آتے ہیں، انہیں مطلع ثانی، مطلع ثالث وغیرہ کہتے ہیں۔ تمام مطلعوں کے بعد جو مطلع آتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے، یہ ایسا آہنگ قائم کرتا ہے جس کی فضا میں باقی اشعار اپنا رنگ جماتے ہیں۔ مقطع کی بات کرتے ہیں۔ مقطع کے لفظی معنی کاٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص، مختصر نام جسے کہتے ہیں، موجود ہو، مقطع کہلاتا ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ عزیز طلبہ، اس کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات ہیں۔ ہر آخری شعر جو ہے وہ مقطع نہیں ہوتا، اسی سے متعلق دیکھتے ہیں۔ اگر کسی غزل کے آخری شعر میں تخلص موجود نہ ہو تو اسے غزل کا آخری شعر تو کہا جائے گا مگر مقطع نہیں کہا جائے گا۔ مقطع پر غزل کی تان ٹوٹتی ہے۔ بعض اوقات مقطع میں وہ مقصد سمٹ آتا ہے جس کے لیے غزل یا قصیدہ لکھا گیا ہو۔ اگر غزل کے کسی شعر میں شاعر کا تخلص موجود ہو مگر وہ غزل کا آخری شعر نہ ہو، اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع غزل کے اختتام کا اعلان کرتا ہے اور قاری کو شاعر کے قریب کر دیتا ہے۔ مقطع وہ شعر ہے جس سے غزل اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ مقطع غزل کی وحدت کو واضح کرتا ہے۔ قافیہ کی بات کرتے ہیں۔ قافیہ کے لفظی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات جو ذہن نشین کرنا ضروری ہے، اگر شعر میں ردیف موجود ہو تو قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے ورنہ شعر کے آخر میں آتا ہے۔ مثال، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایاز اور نواز ہم قافیہ الفاظ ہیں اور شعر کے آخر میں آتے ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اٹھی اور چلی قافیہ ہیں اور یہ قافیہ ردیف سے پہلے آیا ہے۔ غزل اور قصیدے میں قافیہ مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں آتا ہے اور بقیہ اشعار میں ہر شعر کے ہر دوسرے مصرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر
جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ مندرجہ والا اشعار میں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ وری اور گری موجود ہیں، جبکہ آخر میں ردیف کا موجود ہے۔ اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ دوسرے اور تیسرے شعر کے پہلے مصرع میں نہ تو قافیہ موجود ہے اور نہ ہی ردیف، لیکن دوسرے مصرع میں قافیہ سفری اور گری موجود ہیں۔ اشعار میں قافیہ سے پہلے اگر ہم آواز الفاظ ہوں تو وہ قافیہ نہیں کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قدرت کے مقاصد کا عیار، اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ ان اشعار میں آن، برہان اور میزان قوافی ہیں۔ پہلے مصرے میں اگرچہ آن، شان اور برہان ہم قافیہ ہیں، مگر انہیں قافیہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح چوتھے مصرے میں دنیا میں بھی میزان کے ٹکڑے میں جو میزان آیا ہے وہ قافیہ شمار نہیں ہوگا۔ ردیف کا لفظی مطلب ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا۔ شاعری کی اصطلاح میں قافیہ کے بعد جوں کے توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف ایرانی شعراء کی ایجاد ہے، قدیم عربی شاعری میں اس کا وجود نہیں۔ ردیف شاعر کی آزاد خیالی کو ایک حد تک پابند کرتی ہے۔ اس سے شعر میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ جس شعر میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف کہتے ہیں، اور جس شعر میں ردیف ہو اسے مردف کہتے ہیں۔ ردیف کے الفاظ مستقل ہوتے ہیں، یعنی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ردیف ایک لفظ سے لے کر 6، 7 اور 8 لفظوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ایک لفظ ردیف کا۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، 2 الفاظ۔ بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، 3 الفاظ۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب اس شعر کی اگر بات کی جائے تو اس میں 7 الفاظ ردیف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مندرجہ والا اشعار میں اگر ردیف دیکھی جائے تو پہلے شعر میں ایک لفظ دیکھا، دوسرے شعر میں 2 الفاظ ہے ابھی، تیسرے شعر میں 3 الفاظ یاد آتے ہیں، اور چوتھے شعر میں 7 الفاظ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ردیف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ادبی اصطلاحات سے متعلق۔ علم بیان کیا ہوتا ہے؟ علم بیان سے مراد ایسا علم ہے جس کے قواعد و ضوابط جاننے سے ایک ہی بات یا مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، جس سے کلام میں رعنائی، دلکشی، جوش اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ علم بیان تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے سال اول کے نصاب میں تشبیہ، استعارہ
اور تلمیح موجود ہے تو ہم اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تشبیہ کی۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مشابہت پیدا کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، اس جیسا قرار دینا۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی، علم بیان کی اصطلاح میں جب ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے، اس جیسا قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے، اکرم شیر کی طرح بہادر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ارکان تشبیہ 5 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ بہی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہی کہتے ہیں۔ وجہ تشبیہ، وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ یہ خوبی ایک بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ حروف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ ذیل میں چند حروف تشبیہ دیے گئے ہیں، جیسا، جیسے، جیسی، ایسا، ایسے، ایسی، مثل، مانند، طرح، سا، سے، سی، کہ، گویا، جوں، کاسا، کیسے، کیسی، یوں، آسا، مثال، شکل، برنگ وغیرہ۔ غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کا ذکر تو تشبیہ میں موجود نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنے قرینے سے ہی معلوم کرنا ہوتا ہے۔ اس کی کچھ نثری مثالیں، بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہیں، دلہن تو 14ویں کے چاند کی مانند حسین ہے، اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اس کو ایک ٹیبل کی صورت میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ مشبہ، مشبہ بہی، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ رخسار مشبہ ہے، ریشم مشبہ بہی کی طرح حرف تشبیہ، نرمی و ملائمت جو ہے وہ وجہ ہے، اور غرض کیا ہے، بچے کے رخسار کی ملائمت کو واضح کرنا۔ اسی طرح اگر دوسرے جملے میں دیکھا جائے تو دلہن مشبہ ہے، چاند مشبہ بہی ہے، چاند سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، حرف تشبیہ کی مانند ہے، وجہ تشبیہ ہے حسن، حسن کی وجہ سے چونکہ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مقصد کیا ہے یا غرض تشبیہ کیا ہے، دلہن کی خوبصورتی کو واضح کرنا۔ اسی طرح اگر تیسرے جملے میں دیکھا جائے تو چشمہ مشبہ ہے اور شہد مشبہ بہی ہے، چونکہ وہ شہد کی طرح میٹھا ہے اس لیے شہد سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور حرف تشبیہ اس میں کی طرح استعمال ہوا ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے، مٹھاس، شہد چونکہ میٹھا ہوتا ہے اور چشمے کی خوبی بیان کرنا مقصد ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ وجہ تشبیہ مٹھاس ہوئی۔ غرض تشبیہ کیا ہے، چشمے کے پانی کی مٹھاس کو نمایاں کرنا۔ آگے ہم شعری مثالیں دیکھتے ہیں اس کی۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہاں پر بھی دیکھیں
ایک ٹیبل کی صورت میں یہ سارا کچھ دکھایا گیا ہے۔ لب یہاں پر پہلے جملے میں مشبہ ہے، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ ہی، حرف تشبیہ کی سی، وجہ تشبیہ نزاکت ہے، اور غرض کیا ہے؟ لبوں کی نزاکت کو واضح کرنا۔ دوسرے شعر میں اگر دیکھا جائے تو دل مشبہ ہے، چراغ مشبہ بہ ہی ہے، حرف تشبیہ جو استعمال ہوا ہے گویا وجہ کیا ہے؟ بجھا رہنا، اور غرض کیا ہے؟ دل کی اداسی کو نمایاں کرنا۔ اسی طرح تیسرے شعر کی اگر بات کی جائے تو زندگی جو ہے مشبہ ہے، طوفان سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یا حرف تشبیہ ہے، اور طوفانی کیفیت وجہ تشبیہ ہے، غرض کیا ہے؟ زندگی کے غم کو بیان کرنا۔ آگے بات کرتے ہیں استعارہ کی۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ادھار لینا ہے۔ اس کی اگر تعریف کی جائے، اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ وضاحت: اگر کسی کی خوبصورتی بیان کرنے کی غرض سے یہ کہا جائے کہ وہ دیکھو میرا چاند آ رہا ہے تو یہ اس شخص کے لیے مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، کیونکہ حقیقت میں تو ایک ہی چاند ہے جو رات بھر اپنی چاندنی بکھیرتا ہے۔ اسی طرح لفظ شیر حقیقی معنوں میں جنگل کا درندہ ہے اور مجازی معنوں میں بہادر شخص تصور کیا جاتا ہے۔ استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری کے مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو وہی چیز قرار دیا جاتا ہے۔ ارکان استعارہ پر بات کرتے ہیں۔ مستعار لاہو: جس چیز یا شخص کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے مستعار لاہو کہلاتا ہے۔ مستعار منہ: جس سے کوئی لفظ مستعار لیا جائے مستعار منہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم ہدایت ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ مستعار لاہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ استعارہ میں مستعار لاہو کا ذکر نہیں ہوتا، البتہ قرینے سے معلوم کرنا ہوتا ہے۔ وجہ جامع: مستعار لاہو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی مشترک خوبی وجہ جامع کہلاتی ہے۔ وجہ جامع کا بھی استعارہ میں ذکر نہیں ہوتا، البتہ غور کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی کچھ نثری مثالیں: میرے شیر نے میدان مار لیا، وہ جنت کی حور ہے، وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔ ایک ٹیبل کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ پہلا جملہ اگر دیکھا جائے، بیٹا مستعار لاہو ہے، شیر مستعار منہ ہے، اور وجہ جامع ہے بہادری۔ دوسرا، لڑکی مستعار لاہو، حور مستعار منہ، اور خوبصورتی بیان کرنا جو ہے مقصد ہے۔ تیسرا جملہ اگر دیکھا جائے، محبوب جو ہے وہ مستعار لاہو ہے، مستعار منہ چاند ہے، اور وجہ ہے اس کی خوبصورتی بیان کرنا۔ کچھ شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ پلکوں سے مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال دو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے۔ اسی طرح ٹیبل کی صورت میں سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ آنسو مستعار لاہو ہے، پہلے شعر میں اگر دیکھا جائے، انجم مستعار منہ ہے اور چمک بیان کرنا مقصد ہے۔ دوسرے شعر میں آنسو مستعار لاہو اور موتی جو ہے وہ مستعار منہ، وجہ ہے چمک۔ تیسرا شعر
بہادر شخص جو ہے وہ مستعار لہو ہے، اس کے لیے جو ہے وہ بولا جا رہا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ مستعار منہ، اب شیر چونکہ بہادر ہوتا ہے اس لیے اس کی بہادری جو ہے وہ اٹھا کر اس شخص کو دے دی گئی، اور وجہ کیا ہے؟ بہادری بیان کرنا۔ تلمیح پر بات کرتے ہیں۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اشارہ کرنا۔ تعریف: نظم یا نثر میں کسی آیت، حدیث، کسی مشہور تاریخی واقعے یا کسی کی طرف ایک دو لفظوں میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی یا افسانوی واقعے کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ وضاحت: شاعر اپنے کلام کے کسی بھی شعر میں ایک یا دو الفاظ ایسے استعمال کر کے جن کے پس منظر میں کوئی طویل واقعہ ہو، اپنے قاری کے ذہن میں پورا واقعہ تازہ کر دیتا ہے، گویا یہ عمل کوزے کو دریا میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ چند تلمیحات: آب حیات، آتش نمرود، ابن مریم، دم عیسیٰ، جام جم، جوئے شیر، عاد و ثمود، صبر ایوب، حسن یوسف، چاہ یوسف، گنج قارون، خیبر شکن، طائر سدرہ، طوفان نوح، کوہ طور، چاہ بابل، باغ ارم، خضر، سکندر، کیس، مجنوں، لیلی، شیریں، فرہاد، ید بیضا وغیرہ۔ مشہور شعری تلمیحات: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ یہاں پر ایک پیپر جو ہے وہ ماڈل کے طور پر دکھایا گیا ہے، اسی طرح آپ لوگوں کو جو ہے وہ پیپر آئے گا، اسی طرح سوال پوچھے جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، رٹا لگانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، صرف اس کو سمجھیں۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو انتہائی آسانی کے ساتھ یہ 10 نمبر حاصل کیا جا سکتے ہیں، اور بالکل تھوڑی سی محنت کر کے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔